हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पासबान की जिम्मेदारियों के बारे में। आइए हम इसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे। पहले हमने सीखा बर्रों को गुजार देना, भेड़ों को गला बानी करनी। अब तीसरी जिम्मेदारी है भेड़ें चराना। फीड माय शीप, मेरी भेड़ों की क्या करनी है? चराना है, खुराक मुहैया करनी है। गज़ल और गज़लात उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। आए मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गल्ला को कहां चराता है और दोपहर के वक्त कहां बैठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गल्ला के पास क्यों मारी मारी फिरूं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अगर हम छठी आयत से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मुझसे ताकिस्तानों की निगहबानी करवाई, लेकिन मैंने अपने ताकिस्तानों की निगहबानी नहीं की। मैं धूप की जली हुई हूँ। ये कलीसिया की एक अजीम तस्वीर खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह एक बयान कर रहा है। कलीसिया की तस्वीर क्या कह रहा है? हालेलुया, गौर तलब बात है। आए मेरी जान के प्यारे मुझे बता, ये कलीसिया शिकवा कर रही है। आए पादरी साहब मुझे बता कि तूने मुझे किस गल्ला के पास भेज दिया है, कहां पे चलाता है मुझे, किसके पास भेजा है और दोपहर को मुझे कहां भेजा, कहां बैठाता है। मैं धूप से जल गई हूं, मेरा रंग खराब हो गया है, मेरी हैसियत खराब हो गई है, मैं फरसुदा खुराक खा खा के मैं तंग आ चुकी हूं, और फिर मैं तेरे रफीकों के गल्लों के पास मारी मारी फिरती हूं। किसी गैर के हवाले कर दिया, किसी गैर के हाथों में डाल दिया है, गैर के गल्ला में डाल दिया है, मेरी परवाह नहीं करता। कलीसिया गिला करती है अपने पासबान से। मेरे बहन भाइयों, हमें इस बात को सोचना है कि कलीसिया और खुदावंद यीशु मसीह का अजीम रिश्ता है, दुल्हा और दुल्हे का रिश्ता है। और आज पासबान को भी खुदावंद यीशु मसीह की फोटोस्टेट होना चाहिए। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दुख सहे हैं, पासबान को सीखना चाहिए कि वो अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसिया को किसके हवाले किया है। गर्मी की शिद्दत है, कलीसिया प्यास से मर रही है, भूख से मर रही है, दुखों से भरी हुई है, किसी और के हवाले कर दिया है। कलीसिया गिला करती है, बदन गिला कर रहा है। क्यों? खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मेरी भेड़ों को चरा, खुराक दे, खाना दे, पानी दे, अच्छी चीजें उसको दे। बाहर बहुत तपश है, उसके लिए शेल्टर का बंदोबस्त का, बहुत सर्दी है, उसको गर्म जगह पर लेके आ। मेरे बहन भाइयों, गज़ल और गज़लात बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे है। आए मेरे प्यारे, तू मुझे किसके हवाले कर दिया है? सीखना और जानना है। पतरस को खुदावन ने खूब भले तौर पे कहा था, मेरे क्या कर, बर्रों को चरा, भेड़ों की गलाबानी कर, और फिर तीसरी बात, भेड़ों को खाना देना चाहिए। बहसीयत पासबान भेड़ों को ठोस ग़िज़ा, रटे रटाए मैसेज नहीं, तमसीलों में बात नहीं करनी, ठोस ग़िज़ा, बाइबल स्टडी के साथ, बशारती कलाम के साथ कलीसिया के पास आना है। मत कलीसिया को अंडर एस्टिमेट करें। आज बहुत सारे खादमीन शक्ल देखकर, खानदान देखकर, लोग देखकर, तादाद देखकर, पढ़े अनपढ़ देखकर कलाम सुनाना शुरू करते हैं। एडिटिंग मत करें। जो खुराक खुदा ने आपको दी है, उस खुराक को आप अगर देंगे तो फिर गज़ल गुज़रात की 7वीं आयत के मुताबिक ये कलीसिया गिला नहीं करेगी, बल्कि ये कहेगी कि मैं तो अच्छी खुराक खा चुकी हूँ, मेरे तो चरवाहे ने मुझे अच्छी जगह पे बैठाया है,
اس لیے میرے بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، ان درندوں سے پھاڑنے سے بچائیں اپنی بھیڑوں کو، مت بھوکا رہنے دیں، آسودہ کریں ان کو، اچھی خوراک دیں۔ خدا یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ 5000 کو آسودہ کیا تھا۔ تسکین کے ساتھ کلام، برکت کے ساتھ کلام لے کے آئیں تاکہ اچھی خوراک کھانے والی بھیڑیں اپنے چرواہے کے پاس ہی رہیں۔ آج فقدان ایک بڑا زبردست فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ بھیڑیں بنتے نہیں ہیں، نہ وہ بکری ہوتے ہیں تو نہ وہ بھیڑ ہوتے ہیں، نہ وہ ممبر ہوتے ہیں نہ وہ شاگرد ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دودھ پی کے فیڈر لے لے کے پیمپر لگا کے بس اسی جگہ سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو اچھی خوراک مہیا کرے گا تو پھر وہ چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں وہ بھیڑ سے شاگرد اور شاگرد سے پاسبان اور پاسبان سے زبردست خدا کا خادم بن کر وہ لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے گا۔ اب پاسبان کو آبیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پاسبان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اپنی بھیڑوں کو راحت کے چشموں کے پاس لے جائے۔ کس کے پاس؟ راحت کے چشموں کے پاس لے جائے، لیکن جب راحت کے چشموں کے پاس آئیں گی تو وہ زندگی کا پانی پیئیں گی۔ سامری عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی، خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہ پانی دیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی پیے گی تو پھر کبھی دوبارہ پیاسی نہ ہوگی۔ آج بھیڑیں پیاسی رہتی ہیں، آج بھیڑیں آسودہ ہوتی نہیں ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 26ویں باب کی اگر ہم 16ویں آیت سے آگے پڑھیں تو یہاں پر خدا کا زندہ کلام اقدس میں یہ بات مرقوم ہے کہ اسماعیل کے بارے میں یہ بات ہے۔ میرے بہن بھائیوں، 26ویں باب کو اگر ہم پڑھیں اس کی 16ویں آیت سے تو لکھا ہے، ابھی ملک نے اسحاق سے کہا تو میرے پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے یام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ یہ پانی جو کنویں جو ہے، یہ کلام کے خزانے کی بات، یہاں پر روحانی طور پہ کلام کے خزانے کی بات ہے۔ پھر وہ کنویں کھدوائے گئے، یعنی آج کے خادم کو، آج کے پاسبان کو کنویں کھودنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پانی خاکار کی حالت ہو یا مری کی حالت ہو یا پریشانی کی حالت ہو، وہ کنویں سے تازہ پانی، فریش انائنٹنگ کے ساتھ، برکت کے ساتھ پانی ہو، اور پھر لوگ آسودہ ہوں، لوگ پئیں، بابرکت ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے۔ باپ اسحاق کا کام کرے۔ اے پاسبانوں سنو، باپ اسحاق بن جاؤ تاکہ جو جن کنووں کو اندر مٹی بھری ہوئی ہے ان کو صاف کر کے نکال کر اپنی کلیسیا کے لوگوں کو اچھا اور بابرکت پانی ان کو پلائیں۔ دوسری بات ہے، بڑھوتی ہونی چاہیے کلیسیا کے اندر۔ بھیڑ کی بڑھوتی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غلے کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دیتی ہے۔ ہر بھیڑ کی تب افزائش ہوتی ہے جب وہ غلے کا حصہ بن جائے۔ جب ایک پاسبان اپنی بھیڑوں کو، اپنے لوگوں کو غلے کا حصہ بنا دے گا، ان کی اہمیت ہوگی، ان کی عزت ہوگی، ان کی رسپیکٹ ہوگی، تو پھر وہ بھیڑیں آسودہ ہوں گی، افزائش پاتی جائیں گی، ان کے پھر بچے بھی پیدا ہوں گے۔ غزل غزلات کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو جانتی تو غلہ کے نقش قدم پر چلتی۔ کس کے؟ غلہ کے نقش قدم پر۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میرے بہن بھائیوں، یہ غلہ جس کا چرواہے کے پاس غلہ ہوتا ہے اور غلے میں بہت ساری بھیڑیں ہوتی ہیں،
اس کا حصہ ایک بھیڑ کو ہونا چاہیے۔ چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر بھیڑ کی اتم درجے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے 99 کو چھوڑ کے غلہ میں چھوڑ کر ایک ڈھونڈنے گیا، اور جب اس کو واپس آیا تو کہاں رکھا؟ غلہ کی نہیں، غلہ کے باہر نہیں۔ ایک پاسبان کو اپنی بھیڑوں کی بڑھوتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے غلہ کے نقشے قدم پر اس کو چلنا چاہیے، اور اپنے پزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرانا ہے، اچھی خوراک ان کو مہیا کرنی ہے۔ اب جب بھیڑ کی بڑھوتی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، جو میں اکثر بات کرتا ہوں، دنیا کو خدا حافظ کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھیڑ نہیں رہیں گے، ہم بکری میں بدلنے جائیں گے، اور بکری بھی نہیں ہوگی بلکہ چھوٹی سی بکری، ایک ٹیڈی بکری ہوتی ہے، ہم ٹیڈی بکری بن جائیں گے، نہ وہ بکری ہوگی نہ وہ بھیڑ ہوگی، اور اس کے اندر شرارتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ پھدکتی بہت ہے۔ اس لیے اپنی بھیڑوں کی بڑھوتی کرنی ہے تو ٹیڈی بکری نہیں بننے دینا بھیڑوں کو، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ بکریوں سے نکال کر ان کو کیا کرنا ہے؟ بھیڑ میں تبدیل کر کے غلہ کے اندر موجود رکھنا ہے۔ آج کلیسیاں وہ ٹیڈی بکریاں ہیں جو اوپر سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑے اچھے نظر آتے ہیں، روحانی نظر آتے ہیں، ہر بات پہ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو برکت ہو دے، برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے وہ ٹیڈی بکری کی طرف خودکنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پاسبان کو اپنی بھیڑوں کی بڑھوتی کے لیے دنیا کے معاملات سے ان کو نکالنا ہے، دنوں سے نکالنا ہے، تہواروں سے نکالنا ہے، مختلف طریقوں سے نکال کر ان کو غلہ میں موجود رکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، 10 باب کی 27ویں آیت میں، میری بھیڑیں کس کی آواز سنتی ہیں؟ میری آواز سنتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں خداوند یسوع مسیح کی آواز سنتی ہیں، اور اس زمین پر جو پاسبان ہے اس کی بھیڑوں کو بھی اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس پاسبان کی آواز نہیں سنے گی، اپنی سنائیں گی، اور بہت سی بھیڑیں کیا کرتی ہیں، ان کی بڑھوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ پاسبان کی آواز نہیں سنتی، خدا کی آواز نہیں سنتی، خدا کے کلام کی آواز نہیں سنتی، وہ اپنی سناتی ہیں، اپنا سنانا پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر تباہی کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر وہ ٹڈے رہ جاتی ہیں، وہ پھر ایسی بکریاں بن جاتی ہیں جو نافرمان قسم کی بکریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں خدا کے خادم کی، خدا کے کلام کی آواز سن کر ہمیں غلہ سے باہر نہیں نکلنا۔ نوح کے دور میں 8 جانیں اس لیے بچی تھیں کہ وہ 8 جانیں بھیڑیں تھیں، باقی سب بکریوں والے لوگ تھے، اور وہی 8 لوگ بچے تھے۔ انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کے خادم کی آواز کو سنا، خدا کے کلام کو سنا، اور انہوں نے نوح کی بات کو سن کر غلہ میں آ گئے، اور غلہ میں آنے کے بعد ان کی جانیں جو ہے بچ گئیں، اور ان کی بڑھوتی ہوئی۔ اب سننے سے مراد جو ہے روح القدس کی بابت حساس، سینسیٹیو، روح القدس ابھی بات کہے اسی ٹائم روح القدس کی آواز کو سن کر چلنے، بڑھنے اور تعبیر ہونے کی ضرورت ہے۔ روح القدس ہم سے رات کے پہروں میں، پرستش کے دوران، کلام کے دوران، آفس پہ، گھر میں، ہر جگہ روح القدس ہم سے بات کرتا ہے، اور خدا کا خادم حساس ہونا چاہیے، روح القدس کی آواز کو سنے، اور سیم وہ آواز اپنے لوگوں کو آ کے بتائے کہ خدا فرماتا ہے، روح القدس نے مجھ سے بات کی ہے، پاک روح نے مجھ سے بات کی ہے، ہمیں بڑھنا ہے، تعبیر ہونا ہے، ترقی کرنی ہے، اور خدا کے کام کے لیے بڑھتے جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کلام اقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ God bless you all. آمین۔